अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। सिफारती सरगर्मियों से थोड़ी फुर्सत मिली तो शहर इक़्तिदार में अब 28वीं आईनी तरमीम की गूंज सुनाई देने लगी है। वफाकी वज़रा इशारों किनायों में न सिर्फ मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम के मंदरजात ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं, बल्कि ईद के बाद आईनी ढांचे में तब्दीली की खबर भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके बगैर आईनी तरमीम तो मुमकिन नहीं, वो भी अब तक 28वीं आईनी तरमीम से लाइल्मी का इजहार करते हुए नाला नजर आ रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होने के बावजूद इस हवाले से अभी तक उनको एतमाद में नहीं लिया गया। सबसे पहले नाजरीन आपको कि 28वीं आईनी तरमीम की बहस कैसे शुरू हुई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने आज से 6 माह कबल ये ऐलान किया था कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी और बजट से पहले आएगी। अब बजट आने में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, तो नून लीगी वज़रा ने न सिर्फ 28वीं आईनी तरमीम की बहस को दोबारा छेड़ा है, बल्कि इसमें ज़ेर गौर आने वाले मामलात की तफसीलात भी बताई जा रही हैं। हुकूमती वज़रा के मुताबिक इस मुमकिना तरमीम में NFC अवार्ड में तब्दीली, वसाइल की तकसीम, मरकज़ और सूबों के इख्तियारात, इन तमाम हवालों से नज़र सानी की तजावीज़ पर गौर हो रहा है। सिर्फ एक और बात जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर इस वक्त डिबेट हो रही है वो है वोट देने की अहलियत को बदलने के हवाले से जो बात की जा रही है। इसके लिए उम्र की हद 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक की जा सकती है। हम आपको वो बयानात सुनवाते हैं जो वफाकी वज़रा की तरफ से 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से दिए गए। अब नून लीग की तरफ से तो अपना पूरा प्लान बताया जा रहा है कि उन्होंने तरमीम कब लानी है और किस तरीके से वो इस हवाले से कॉन्फिडेंट अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने यह दावा भी किया है कि इस हवाले से इत्तेहादियों के साथ मशवरे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से लाइल्म है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह के मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने इसके साथ ही ये खबरदार भी कर दिया कि पीपल्स पार्टी NFC, सूबाई खुद मुख्तारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगी। अब सवाल उठ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर क्या नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी को वैसे ही सरप्राइज देने जा रही है जिसका गिला बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर किया था। आइए प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि मुमकिना 28वीं तरमीम में क्या कुछ शामिल होगा और 18 साल के नौजवान के वोट डालने से हुकूमत को ऐसी क्या परेशानी लाहक हो गई जो उम्र की हद को 18 से बढ़ाकर 25 साल करने पर गौर किया जा रहा है, और हुकूमती वज़रा की जो तावीलें हैं वो तो कोई सेंस मेक नहीं कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सैयद अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमें आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, इनफैक्ट बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। जब हमें हुकूमती बयानात की समझ नहीं आ रही होती है तो अक्सर हम इनको ज़हमत देते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे ही मैं आगाज़ करना चाहूँगी। बात तो बहुत पहले से हुकूमत कर रही है 28वीं तरमीम की, लेकिन ये जो बयानात हमने भी अभी सुना है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली तरमीम किन हवालों से की जाएंगी। आपकी क्या खबर है इस हवाले से? तो याद होगा कुछ अर्सा पहले एक बयान चला था कि मैंने भी नहीं सुना, अभी तो पढ़ा नहीं, आदम नजीब तारड़ साहब का, जब 27वीं तरमीम आ रही थी, वहां से शुरू करते हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब का एक ट्वीट आया था, जो चूंकि प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, उनकी ताज़ा गुफ्तगू भी आ गई और उन्होंने एक ट्वीट किया था 27वीं तरमीम के वक्त के हमसे क्या क्या बातें हुई हैं। फिर 27वीं पास हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं आपसे अलग से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो असम्बली में खिताब करते हुए कहा था, खुफिया तौर पे कुछ नहीं कहा था। अब जब ताज़ा तरीन पे आ रहे हैं, 10 मई को जब मार्का हक की थी और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फील्ड मार्शल सारे लोग वहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट पे, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से कहा था कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने भी हमारी मुलाकात हुई, वो हर महीने जाते हैं अपनी पूरी टीम को लेके। फिर 11 मई को जो टीम आपको नजर आई जरदारी साहब के साथ जो होती है और जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, उनमें प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 लोग गए थे, मेरी तीनों से बात हुई। और आप कहते हैं ना डिप्लोमेसी में नॉट टू माई नॉलेज, एक होता है कि जी कोई बात नहीं हुई, कैटेगोरिकली इस मुलाकात में कोई बात नहीं हुई। और ये मुलाकात उसी बुनियाद पे हुई थी जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो भी मसाइल होते हैं आपस में, कभी कानून साजी पे शहरीन मान बोल देती हैं, कभी नवीद कमर बोलते हैं और फिर जरदारी साहब उसको सेटल कराते हैं, और बहुत सारे कवानीन इसी तरह फिर बाद में पास हुए। अच्छा, तरमीम का जो जायचा खींच दिया हुआ है नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो आपने उनका शॉर्ट सुनाया, तो इश्यूज तो वही हैं, छुपे हुए तो कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं 28 सूबों की बात, पहले एक किताब भी लिखी गई, फिर अभी कुछ साफी शुरू हो गए। मतलब मुझे बताएं कि इनके खाने के लिए तो कुछ है नहीं। ये मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा। यानी खाने से मुराद ये है कि खर्चे के लिए पैसे नहीं है,
آپ 28 صوبے بنائیں گے, چلائیں گے کیسے؟ مطلب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے, وہ BMW سے نیچے نہیں آئے سارے کے سارے, خرچے تو کہیں سے کہیں چلے گئے نا. آسٹیرٹی میئرز تو میرے اور آپ کے لیے نا, ہماری جیبوں پہ وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اسٹالورڈ ہے اس کی 18ویں ترمیم کی. کیا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ترمیم پاس کروائی تھی اس کی خود خلاف ورزی نہیں کی تھی؟ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے کیڈ کی وزارت نہیں بنا دی تھی انہوں نے؟ کیا لیبر منسٹری کا نیا نام نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا انہوں نے ایگریکلچر منسٹری کا نام نیا نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب خود 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں تھے؟ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ نہیں دیں گے, PTI کے لوگ, کیا عمران خان صاحب خود نہیں یہ چاہتے تھے کہ یہ ترمیم؟ بہت سی اس میں چیزیں ایسی ہیں جو پروپوز, ہمارے سامنے ایگزیکٹ کوئی ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے کہ کیا تبدیلیاں ہوں گی, لیکن PTI کا یہی موقف اس پر. ناصر شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, اب 2-3 دن سے پیپلز پارٹی نے بڑی واضح پوزیشن لی, کیا اس کے بعد بھی حکومت نے کنسلٹ نہیں کیا ہے؟ پھر ابھی ان حالیہ دنوں میں کنسلٹیشن نہیں ہوئی, یا سرے سے اس بارے میں حکومت نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں کی؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑے فیصلے ہوں گے, صوبوں کی تعداد بڑھانا, NFC کے حوالے سے. سو کیا سٹیٹس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, اس وقت تک باضابطہ طور پر کوئی چیز ڈسکشن میں نہیں آئی کہ جو پیپلز پارٹی کو آ کے بات کی ہوئی. میرے ابھی بڑے قابل عزت و احترام ہیں جو بتا رہے تھے, اور انہوں نے آپ کو سچ بات بتائی کہ جو یہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس طرح کی کوئی بات زیر بحث نہیں لائی گئی. دیگر ایشوز تھے جو ڈسکس ہوئے تھے. تو اس وقت تک اس کا چیئرمین صاحب نے بھی کہا, ابھی 2 دن پہلے میں محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بھی میڈیا ٹاک سن رہا تھا, جس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں. یہ باتیں ضرور چل رہی ہیں. جیسے ہی 27ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کہ جی 28ویں آ رہی ہے. خاص طور پر ہمارے جو MQM پاکستان کے دوست ہیں انہوں نے کہا تھی نیکسٹ ویک ہی آ رہی ہے, اور ہماری بات ہو گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں تسلی تشفی کرا دی ہے. تو یہ مختلف باتیں آ جاتی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ صوبوں کی بات بھی, اب یہ بالکل حقیقت ہے جس طرح بھی میرے محترم فرما رہے تھے کہ 4 صوبوں میں ہمیں اس وقت تک مکمل طور پر آفیسز کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور ہم 12-28 یا جتنے صوبے بنا رہے ہیں, تو کیا اتنے ہی اسمبلیاں مزید بنائیں گے, کورٹس بنائیں گے؟ سپریم کورٹ تو چلو ایک ہے, لیکن مختلف سارے صوبوں میں اس کی ایک وہ بنتی ہیں, وہ بنائیں گے, گورنر ہاؤس بنیں گے, CM ہاؤس بنیں گے. یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تو ہمارے دوست سنتے ہیں, کبھی میں وہ کاروباری حضرات سن رہا ہوتا ہوں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, ذاتی تعلقات ہیں ان سے. وہ کوئی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنانی ہے یا کسی نے اپنی کوئی فیکٹریاں بڑھانی ہیں. لیکن اب آپ لوگوں کے اپنے خدشات کیا ہیں اس کو لے کر جو اتنا یہ سیکریٹو رکھا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی ترمیم بھی ہو سکتی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اپروول کے بغیر ہی اس طرح کی چیزوں کو انیشیٹ کیا جا سکے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچ رہی ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں, وہ آئین میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور آئین کی ہے کہ وہ اس میں صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے جب ایک چیز کو پاس کرے گی تب ہی اس پر کچھ کیا جا سکتا ہے, اس کے بغیر اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور جو 18ویں ترمیم ہوئی یا جس طرح یہ حقوق دیے گئے, جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت یہ سارے رائٹس اور آٹونومی دی, تو جو دیتا ہے the man who gave those rights knows best how to protect them. پیپلز پارٹی اپنی اس بات پہ قائم ہے, اور ہم کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے خلاف ہو, صوبوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالنا ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے خلاف ہے, اور پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے. پھر کیا رسپانس آگے ہم پوچھیں گے پیپلز پارٹی کا اب ہوگا اس کے اوپر؟ بخاری صاحب, کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ کیونکہ آئینی ڈھانچے کی بنیادی تو چیزیں بہت تبدیل کیں, اس میں حکومت کامیاب بھی رہی. آپ لوگ ایک بہت بڑی اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے بھی عدلیہ کے حوالے سے جو اتنی بڑی تبدیلیاں کی گئیں, اعلان ہی کرتے رہے کہ کوئی وکلا تحریک نکالیں گے, لیکن نہ کوئی عدالت میں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکا ان ترامیم کے حوالے سے, نہ اس کو. تو اب آپ کی نظر میں کیا کرنے جا رہی ہے حکومت 28؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب کا. دیکھیے, اب 2-3 چیزیں ہیں, 1 بائی 1 چلتے ہیں اس کو. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ابھی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ یہ کوئی آپ نے, میں نے
رانا صاحب کے جو بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بھائی ہمارے، انہوں نے نہیں کہی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہوئی ہے. ایک حکومتی سینئر ترین منسٹر نے بیٹھ کے یہ بات کہی ہے، اور ان سب میں دیکھ لیں آپ اس کی ویلیو کیا ہے بات کرنے کی، یا ان کی ویلیو کی اتھینٹیکیسی کیا ہے. سو میننگ بائی 28th امینڈمنٹ ہے، اور اس سے پہلے عقیل کا پروگرام میں آپ خود بتا چکے ہیں کہ ہی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اب ایشو یہ ہے کہ امینڈمنٹس کیسے لائی جاتی ہیں. سپوز یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس 1950 ٹو 2000 تک انڈیا میں بہت زیادہ آئیں، لیکن یونینمس آئیں، اختلافی نہیں آئی. سو 18th امینڈمنٹ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں 200 سے زیادہ سیشن ہوئے، بالکل بہت لمبی اس میں consultations ٹیچرز بیٹھے، اس میں آپ کے پروفیشنل لوگ بیٹھے، اس میں ساری پارٹیاں بیٹھیں، اس میں انٹلیکچوئلز بیٹھے، اس کے بعد آپ کے جرنلسٹ بیٹھے، بکلا بیٹھے، اور اس کے بعد ایک چیز آئی. تو یونینمس سمجھ لگتی ہے، کچھ چیز آئی آپ کی. اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک طریقہ کار وضع کر. کیا 26ویں امینڈمنٹ جیسے آئی، ایسے امینڈمنٹس آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل، یا اب آپ کے جو آپ کے لا منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، صحیح کہتے ہیں رانا صاحب. پیپلز پارٹی شکوہ کرنے میں درست ہے بخاری صاحب، کیونکہ وہ پہلے تو شامل رہے، اب آج وہ کہتے ہیں کنسلٹ نہیں کیا جا رہا. تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، دین میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ اگر آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے کوئی پوچھتا ہے، میں اپنی بات نہیں کروں، آپ اینکرز کی بات کروں، تو وہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں 2 بجے کہتے ہیں نہیں مجھے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو، لا منسٹر سے پوچھو، کہتا ہے مجھے نہیں ملا. کہاں سے صحیفہ آیا تھا بھائی؟ پاکستان کے عوام 25 کروڑ عوام کے لیے بنا رہے ہیں نا. پتہ کہاں ہے، کہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو، کس جگہ آپ نے ٹیبل کیا اس کو، کس جگہ آپ نے کہاں سے سفارشات مانی. جو بیسک سارے اس میں آپ کو کوئی نیت کا فقدان نظر آتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں بہتری کے لیے. لیکن اس کے امپیکٹ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کر گیا تھا کہ 26ویں امینڈمنٹ ایسا ناسور ہے، اس کے بعد آپ کو امینڈمنٹ در امینڈمنٹ لانی پڑے گی. ریزلٹس کیا ہیں؟ اس ٹائم یہی آرگومنٹس ہوتے تھے. 26 لاکھ کیسز ہیں، کتنے ختم ہوئے؟ سوائے وہ جو 5 ججز کو اٹھا کے اپنے پرے پھینک دیا، 2 کو فارغ کر دیا، 3 کو. یہ تو NFC سے متعلق ہے، اختیارات سے متعلق ہے، تو تمام باتیں جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 آ جاتا ہوں جی. 27 کے اوپر آپ نے بلاول صاحب کا بیان بتا دیا. اب تو بات یہ ہے کہ جو کی جان طوطے تک پہ پہنچ چکی، اس کی گردن تک پہنچ چکی. NFC ایوارڈ سب زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ معذرت کے ساتھ ناصر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو. بسپ کے اوپر سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز کس کو ہے؟ PTI کو کم ہے، ان کو ہے پیپلز پارٹی کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر. صوبوں کے اوپر تقسیم کے اوپر سب سے زیادہ ایشوز کس کو ہیں؟ پیپلز پارٹی کو ہیں. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کل میں ایک پروگرام میں چند صاحب کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یار کیا کریں، جب بھی کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں تو 2 نوٹس FIA کے، 2 نوٹس نیب کے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح امینڈمنٹس ہوتی ہیں. جیسے 26ویں امینڈمنٹ آئی، اب میں آ جاتا ہوں ایک رف فگر کے اوپر. رف فگر کے اوپر کیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عددی برتری یا 2/3 میجورٹی ضروری ہے. ارے بھائی 70 سیٹیں تھیں نون کے پاس جب 26 امینڈمنٹ آ گئی. کیسے آئی کسی کو نہیں پتا، کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بیوی نہیں، کس طرح اٹھا کے لایا گیا، کیسے کیا گیا. سو امینڈمنٹس اس طرح نہیں ہوتی. یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سب سے بہن ہوتی ہیں نا، یہ عوام کے لیے ہوتی ہیں، یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوتی ہیں. وہ رانا صاحب کے لیے، علی بخاری کے لیے، ناصر شاہ صاحب کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر اگر پیپلز پارٹی مکمل انکاری ہی رہی تو کیسے یہ ترامیم پاس کروائے گی یا قائل کر لے گی پیپلز پارٹی کو، اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ممکنہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے، جس سے حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بے خبر نظر آتی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کو اس میں سخت اختلاف کا آئندہ دنوں میں سامنا کرنا پڑے گا. اب عامر الیاس رانا صاحب، یہ جو بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ یہ جو کوئی اچھا اقدام بھی حکومت کرنا چاہے لیکن اس کو خفیہ رکھ کر کیا جائے، جہاں وزیر قانون بھی اس سے بے خبر ہوں کہ کیا ترمیم کرنی ہے، ایک کلیئرٹی نہ دی جائے، مبہم قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں، پھر اس کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے ہم آپ سے آپ کے تجزیے میں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. اس کو ایک بہتر طریقے سے اگر کیا جائے 18ویں ترمیم کی طریقے سے سب سے کنسلٹ کر کے، تو جیسے PTI ہے، یہ بھی عمران خان شکوہ کرتے تھے اپنے دور میں کہ وفاق کے پاس صوبوں کو ان کا شیئر دینے کے بعد کچھ بچتا نہیں، وہی بات جو آج کی حکومت کر رہی ہے. اس کے علاوہ نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی ایک پوری PTI کی کیمپین تھی جنوبی پنجاب کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو بہتر انداز میں کیا جاتا تو آج پیپلز پارٹی کو بھی اتنا کھل کر اس سے اختلاف نہ کرنا پڑ رہا ہوتا اور کنٹروورسی نہ جنریٹ ہو جاتی؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے. بخاری صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے تو آخری بات کہ ووٹ کیسے لیے جاتے ہیں، کسی کا کوئی اٹھا لیا، کسی کا کوئی اٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے ایک اعتماد کا ووٹ لیا تھا جب حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے. عامر چیمہ صاحب ہیں شاید گجرا سرگودا سے MN، مجھے خرم دستگیر نے خود بتایا تھا، ان کو جنرل فیاض حمید کا فون گیا تھا کہ آپ کا ہمیں پتہ ہے آپ کہاں ہیں. بہت سارے لوگ نہیں آنا چاہ رہے تھے، ان کو میسیجز گئے تھے کہ آپ آ جائیں، فوراً خود پیش ہو جائیں اور آ کے اعتماد کا ووٹ دیں. لوگ عمران خان کے لیے اس وقت بھی تیار نہیں تھے. پھر یاد ہے آپ کو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا بس اب ہم نے کافی کر لیا.
DGISI اور جو DGISPR تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کام کرائے. تو یہ کوئی بھی نہ پوتر بنے ہمارے سامنے کہ کب کس نے ہیلپ نہیں لی اور کس کس کی ہیلپ کی اداروں نے, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ بحث اوپن ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں آئے اور پھر ان کے بعد جو متعلقہ لوگ ہیں, صوبوں سے متعلق ہیں, پانی سے متعلق ہے, NFC سے متعلق ہے, جو چیز بھی بات ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے, چھپ کے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو اصولی بات ہے. لیکن چونکہ ایک چلن بن گیا کہ 26ویں بھی ایسی ہوئی, 27ویں بھی ہوئی, اور توقع یہی ہے کہ 28ویں کے لیے جب وہ کام پورا ہو جائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بڑے دیتے ہیں کہ جی زرداری صاحب PTI سے مل رہے ہیں, وہ فلاں کریں گے, عدم اعتماد. زرداری صاحب نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اتحاد سے نکلنا ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو جو 2-3 پارٹیاں اس وقت ہمارے لوگ جو تجزیہ کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جی یہ مل جائیں گے اور حکومت ہٹا دیں گے, تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑنی ہٹانے کی, وہ آئین میں ان کے پاس اختیار ہے, اس میں کوئی PM کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں شہباز شریف صاحب. تو ایسی مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی بات. دونوں مل کے چل رہے ہیں, دونوں کے باہمی مفادات ہیں, ریاست ساتھ موجود ہے اور مل کے چل رہے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ جیسے رانا ثناء اللہ نے ایک دن کہا کہ 25 سال کی ہے, اور اگلے دن انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایک رائے تھی, تجویز نہیں ہے. وہ خود بھی اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے کہ جو بیکلیش آیا ہے یا جو کچھ بھی ہوا, کچھ چیزیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ادھر ادھر توجہ ہٹاؤ اور اپنے کام پہ توجہ کرو. اور حکومت, ادارے, اتحادی, یہ سب آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اس طرف. بلاول نہیں مانیں گے, آصف علی زرداری نہیں مانیں گے, آئینی ترمیم نہیں ہوگی. ناصر شاہ صاحب, پھر اب پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کس طریقے سے حکومت کو اپنا پیغام کنوے کرنا ہے؟ اور جو یہاں بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوتی رہی, بہت زیادہ اعتراض تھا عدلیہ کے حوالے سے کی جانے والی تبدیلیوں پہ, اور وکلا برادری کے اندر, ہماری سول سوسائٹی کے اندر بالکل انڈیوائیڈڈ رائے تھی کہ یہ عدلیہ کو جو ہے ایگزیکٹو کے ماتحت کیا جا رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی بھرپور ڈیفینڈ کرتی رہی. اگر ایک اصول کی بات اس وقت کی جاتی کہ نہ صرف ان ترامیم پر, پاکستان کی فارن پالیسی پر, سیکیورٹی پالیسیز, ان سب چیزوں کے اوپر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے, تو آج آپ لوگ زیادہ بہتر ایتھیکلی زیادہ بہتر گراؤنڈز پہ نہ ہوتے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, جس طرح ابھی کہا بھی گیا کہ 18ویں ترمیم کے وقت سب سے زیادہ مشاورت ہوئی. 26ویں کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیں کہ یہ ٹاسک چیئرمین صاحب کو ہی دیا گیا تھا, اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا, لیکن اس میں انہوں نے بہت ساری شکیں جو تھیں وہ نکلوا بھی دی تھیں, اور سب سے مشاورت کی تھی. عدالتوں بار میں گئے تھے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ملے, بلکہ اگر آپ ریکال کریں تو جس دن اس کو پاس کیا گیا اسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی مولانا صاحب کی اور ہمارے PTI کے جو رہنما ہیں ان کی, جس میں انہوں نے یہ کہا, اور میں ابھی کہیں تو اس کا میں بھیج بھی دوں گا آپ کو کلپ بھی, جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ترامیم اب ہو رہی ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن PTI نے کہا طریقہ کار غلط ہے, اس لیے PTI اس کی سپورٹ نہیں کرے گی. اور مولانا صاحب نے اس میں سپورٹ کی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ترامیم پر بہت زیادہ بحث بھی ہوئی تھی, اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ہی ہوا. لیکن 27ویں ترمیم پہ تو بلاول صاحب خود سرپرائز ہو گئے تھے جو ان کا بیان نہیں, کوئی سرپرائز نہیں ہوئے تھے, وہ بھی ذرا سن لیں. دیکھیں اس میں بھی ہم نے مشاورت کی, اور وہ جو ہمارا اپنا موقف تھا کہ تمام صوبوں کو اس میں نمائندگی دی گئی. پہلے اس طرح نہیں تھا کہ یہ جو عدالتیں ہیں وہاں پہ تمام صوبوں کی نمائندگی نہیں تھی, جو آئینی عدالتیں ہیں اس میں اس کو شامل کیا گیا, اور اس کے ساتھ 1-2 اور چیزیں بھی تھیں. لیکن اب یہ جو جس امینڈمنٹ کی بات کی جاتی ہے, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی اس کا آیا نہیں ہے, سن نہیں رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, آپ کے نیشنل میڈیا پہ اس پہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جی یہ ہوگا, یہ آ جائے گا. جب آئے گی تو اس کو دیکھا جائے گا. ہم نے جو آپ نے میرا ایک چلایا بھی, آپ کی بڑی مہربانی, وہ کلپ جس میں بالکل وضاحت سے ہے کہ پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح ہے, صوبوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بلکہ ہم نے دیکھیں ایک دفعہ کیا ہے نا, ابھی جیسے میرے محترم ابھی فرما رہے تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ہم نے یہی بات جب نہروں کی بات ہوئی تھی, پانی کی بات ہوئی تھی, پورا سندھ سراپا احتجاج تھا, تو چیئرمین صاحب جب وہ میٹنگ میں گئے تھے تو انہوں نے سمپل کہا تھا
کہ آپ ایک واضح فیصلہ کریں، نہیں تو ہماری طرف سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بڑی معذرت، ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی بات پہ. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ واپس ہو گیا تھا. اب بھی یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. آپ این ایف سی کی بات کرتے ہیں سب لوگ، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ این ایف سی میں کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو مناسب طور پر ہمیشہ اس میں انکریز ہو وہ انکریز ہو کے صوبوں کو ملے. لیکن اگر ملک کے لیے کسی بھی قسم کی ضرورت ہے، ڈیفنس ہے یا کوئی ناگزیر اس طرح کا سلسلہ ہے، تو ہم اپنا حصہ دیں گے. ہم وفاق کو اس میں فنڈز دیں گے، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کم کر دیں گے، ہم دیگر اخراجات جو ہیں وہ اپنے کم کریں گے. لیکن اس طرح نہ کیا جائے کہ صوبوں کے وہ حقوق جو ہیں اس میں کوئی، دیکھیں پی ٹی آئی کا موقف جو بھی ہو، لیکن انہوں نے اس چیز کی سپورٹ کی تھی. ٹھیک ہے کہ یہ بہت این ایف سی کا اور 18ویں ترمیم پہ انہوں نے اس کی سپورٹ کی، بعد میں ان کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے جی. اور آج بھی اگر آپ پوچھیں گے ان کے چیف منسٹر سے یا کے پی والوں سے، تو اگر یہ حقوق برقرار رہیں گے تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، تمام صوبوں کا فائدہ ہے. اس میں ہم نے کوئی ذاتی طور پر کوئی ایک صوبے کا اس میں فائدہ ایک اس حد تک آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہے کہ دفاع کے مد دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ریڈ لائنز ہیں جس کو ناصر حسین شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کی ان ریڈ لائنز کو واضح کر دیا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر اب جو ہر طرف موضوع بحث بنا ہوا ہے، ووٹر کی عمر کو 18 سال سے بڑھا کر 25 سال مقرر کرنے کی جو بات ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کی اس پہ جو تعویلیں ہیں وہ کتنی درست نظر آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں جو ایک حیران کن بات سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ حکومت اس حوالوں سے بھی غور کر رہی ہے کہ ووٹ دینے کی جو عمر ہے اس کو 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دیا جائے. بخاری صاحب، یہ آپ کو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ اب صاحب ہیں جو پچھلے 5 سال سے آپ دیکھ رہی ہیں، 4 سال سے، کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ٹارگیٹڈ ترمیم ہوگی؟ ایگزیکٹلی اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، 1 بائی 1 چلتے ہیں. میرے بڑے پیارے بھائی ناصر شاہ صاحب نے کہہ دیا 18th امینڈمنٹ میں پی ٹی آئی، بھائی 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں منظور ہوئی تھی، 2008 میں ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا. وی ور ناٹ دا پارٹ آف دا اسمبلی جب یہ ہوئی تھی. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات کہی. میں وہ شخص تھا جس نے ایک ٹی وی پروگرام، چینل پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی نہروں کے اوپر CCCI جو آپ کی بنی ہوئی ہے بیسیکلی کمیشن آف کامن انٹرسٹ، وہاں پر تو ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا وہ رول بیک ہو گیا. ایز پر مائی انفارمیشن، شاہ صاحب ضرور وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، میرے حساب میں تو پرائم منسٹر نے کہا تھا ایک کمیشن بنے گا، کمیٹی بنے گی، وہ بتائے گی اور اس کے بعد آگے چلیں گے. تو رول بیک چیک کوئی نہیں ہوا، کم سے کم پیپر پہ تو نہیں ہوا. مجھے بتا دیجیے گا اس کے بعد اگر کوئی اس میں اصلاح ہوئی. نمبر 3 پوائنٹ جو ابھی آپ نے بات کی جی، اس میں ایک آپ نے مجھ سے پہلے صاحب نے سوال کیا تھا وکلا کے حوالے سے. آپ لوگ ابھی تک صرف ایک چیز کر سکے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا آپ نے لگوا لیا، اس کے علاوہ تو کسی جگہ دیکھیں جو ہمارے وکلا کی بھی آپ نے بات کی نا، تو جو اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، جو اپنے آپ کو پردھان سمجھتے ہیں یہاں کے، وہ 3 سال ہو گئے ہیں لاہور میں سب سے بڑی بار ہے پاکستان کی، ہارتے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہارتے ہیں، پنڈی ہارتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ خالی اسلام آباد کی بار دیکھ لیجیے گا وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، اربوں روپے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے. آپ ذرا چیک کر لیجیے کتنے بار میں گئے ہیں، کتنے آفس بیئرز کو گئے، کیا گیا ہے. بار کو فنڈ ملتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی، وکلا برادری میں بھی. اور اوبویسلی آپ جب ڈویژن کرتے ہیں تو چیزیں نہیں آتی. آپ کے ساری چیزیں کو آگے لے کے جاتا ہوں میں. 25 ایئرس آف جو ایج اس کے اوپر آئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 50 سال پہ بھی پابندی لگا دیں ووٹر کے اوپر، عمران خان کو آپ نہیں ہرا سکتے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے آج کی تاریخ میں. ٹھیک ہے، اب باہر نکلیں یہاں سے، اپنے رینڈملی اسٹوڈیو سے باہر جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں کس کو ووٹ. 18 سال والی جو بات ہے وہ آپ سمجھتے ہیں 18 سال کی پتہ شروع کہاں سے، میں وہ بھی بتاتا ہوں. ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن تھی اور ایز پر مائی انفارمیشن سندھ ہائی کورٹ میں تھی. قادر مندوخیل صاحب وکیل تھے، 2002 انہوں نے فائل کی تھی یہ، اور اس کے بعد پرویز مشرف دور میں جو ہے کر دیا گیا اور وہ پٹیشن ودرا کی گئی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ کیوں نہ ووٹ ڈالے جب اس کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے، جب وہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے، جب وہ اسلحہ لائسنس لے سکتا ہے، جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر سکتا ہے، ٹیکس پیئر ہو سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے. اور اس سے آگے چلا جاتا ہوں میں. 2 چیزیں، میں نے گورے کے قانون کی بات بتائی 18 سال.
میرا دین اسلام تو کہتا ہے سوجورس ورڈ یوز کرتا ہے, وہ تو بلوغت کی ایج 9 سال ہو, 11 سال ہو, 13 سال ہو, اس کے بعد کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں نا, ہم نے 18 سے کم عمر کی شادیوں کو بھی بین کیا ہے, تو وہ اس میں بھی 21 سال کا لڑکا ایسی بن سکتا ہے اور ملک چلا سکتا ہے. آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں یار, کوئی خدا کا خوف کریں یار. رانا صاحب, آپ کی نظر میں 18 سال کے ووٹر سے حکومت کو کیا خدشہ ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تعویل پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو اسی ایج میں ووٹ دینے کا بھی حق ہو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس حکومتی سوچ کو؟ دیکھیں یہ تعویل بچوں والی ہے, اور شرلی چھوڑی رانا صاحب نے, اور اگلے دن میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو کہا بیک آؤٹ کر گئے اس سے. اس میں کچھ سینس نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ آپ ایک بیانیہ پی ٹی آئی کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس سے خوفزدہ ہیں, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. عمران خان جب تک جیل میں رہیں گے یہ بالکل صحیح ہے, جب سیاسی لیڈر ابتلا میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بنتی ہیں. یہی بات جو عدم اعتماد کے وقت تھی, پی ٹی آئی ساری کی ساری بے شمار لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے کہ, اور یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان اپنی انتہا نیچے تھے مقبولیت میں جب عدم اعتماد آئی ہے, اور جب انہوں نے جلسے شروع کیے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ لگ گیا تو ان کو مقبولیت ملی جو قائم موجود ہے. اس کے اوپر مجھے اور آپ کو تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے, بجائے اس طرح کی سوچ کو لے کے کوئی بھی, چاہے وہ رانا ثناء اللہ لائے یا کوئی بھی لائے, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کے فائدہ ہوا ہے. اسی لیے تو اگلے دن انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کسی کی رائے تھی, تجویز نہیں ہے. لیکن اتنا بلڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناصر شاہ صاحب, ویسے تو آپ لوگوں کو دیگر حوالوں سے بھی اعتماد میں نہیں لیا, لیکن یہ کوئی جمہوری معاشروں کے اندر ایسی سوچ تو نہیں رکھی جاتی؟ پوری دنیا میں اب یہ نظام نہیں ہے کہیں کہ 18 سال ہی ایک مقرر ایج ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور پاکستان میں جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 3 کروڑ ووٹر ہے 18 سے سال کی عمر کا. سو وہ سب باہر ہو جائیں گے نظام سے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی کیسی سوچ کی عکاسی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ 25 سال کے ہی ووٹر ہوں اور 18 سال یا 21 سال ان پر پابندی ہو. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. مجھے کہیں پہ میں نے سنا کہ 25 سال صرف یو اے ای میں جو ان کی ایک کوئی کچھ ہی لوگ ہیں گنے چنے, ان میں ایک شرط ہے کہ جی وہ کم از کم 25 سال کا ہونا چاہیے, جیسے 20 یا کوئی 50 سے بھی کم لوگ ہیں. ادروائز پوری دنیا میں جو ہے وہ 18, اور اب تو کچھ ممالک میں 18 سے کم عمر کے لوگوں کو بھی اس چیز کی اجازت ہے ووٹ کی. تو یہ تو ان کی ایک ذاتی رائے ہوگی, سینئر ہیں ہمارے رانا صاحب, لیکن وہ ابھی کس پیرائے میں انہوں نے بات کی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ 18 سال کو کم کر کے 25 سال کی جائے. میں 1-2 چیزوں کی تھوڑی وضاحت کر دوں. بخاری صاحب میرے بڑے محترم ہیں, مہربان ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اس وقت ووٹ دیا پی ٹی آئی نے, بلکہ جب بعد میں پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹس بنی 13 میں, جب یہ لوگ وفاق میں نہیں تھے تو اس وقت اس کی پذیرائی کرتے تھے. وہ کلپ اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں ساری چیزیں کہ پروونشل گورنمنٹ اس چیز کو سراہتی تھیں کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی وجہ سے ان کو بڑے امپاور ہوئے ہیں, اور وہ اگر وفاقی حکومت سپورٹ نہیں بھی کر رہی تو وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے اس پیرائے میں کی تھی. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت تک ان کو 1-2 سیٹیں ہی ملا کرتی تھیں. یہ تو 12 میں ہوا بھری گئی, پی ٹی آئی میں آرٹسٹ کے ذریعے لایا گیا, پھر بہت ساری چیزیں اس طرح کی پھیلائی گئی. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب, عامر الیاس رانا صاحب اور سید علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, یہی ابھی تک کی بیانات کی حد تک اویلیبل انفارمیشن ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے جس کو ہم نے ڈیبیٹ کیا. لیکن یہ جو ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کے 25 سال کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اگر حکومت کے ذہن میں وجہ اس کی یہ ہے کہ 18 سال کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو ووٹ دے سکے, تو پھر یہی ہمیں وجہ نظر آتی ہے کہ حکمراں جماعت جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان میں انتہائی ان پاپولر ہے, اور اس قسم کے بیانات سے اپنی ان پاپولیرٹی کو مزید بڑھا رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.